बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज एक नई वीडियोस के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं अपने नाज़रीन और सामीन को ये बताऊँगा कि कहानी कैसे लिखी जाती है और कहानी लिखने के लिए किन ख़यालात का होना ज़रूरी है। जब आपने मुताले की आदत भी डाल ली, मुशाहिदा भी करने लगे, रोज़ाना की बुनियाद पर एक आधा सफ़ा भी लिखने का आगाज़ कर दिया, तो एक काम और करें, और वो ये है कि ज़रबुल अमसाल, मुहावरात, तशबीहात, इस्तिआरात, तलमीहात, मिसरे, अशआर वगैरह याद करें। फिर अपनी तहरीरों में चीदा चीदा इस्तेमाल करने की कोशिश करें। तहरीरों में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये तजर्बे और अपने उस्ताज़ों की तहरीरों को गहरी नज़र से पढ़ने से आएगा। मिसाल के तौर पर ये एक 6 सत्रों की तहरीर है। इसमें बेशुमार ज़रबुल मिसाल और तशबीहात वगैरह है। ज़रा पढ़कर और सुनकर देखें। बस साहिब, क्या बताऊं, आजकल बड़ी लड़की हो रही थी। मैंने सोचा बेकार से बेकार भली कब तक हाथ पर हाथ धरे पड़े रहेंगे। हरकत में बरकत है, खुश्की में नहीं चलती। फजूल बैठकर मक्खियां मारने की बजाय हाथ पैर हिलाने चाहिए। वो दिन तो गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे। आजकल तो महंगाई आसमान से बातें कर रही है। पहले मम्मू भाई के साथ शराकत की सूझी, बाद में ख्याल आया साजे की हंडियां बीच चुराहे में फूटती है। ऐसा ना हो कि आसमान से गिरा और खुजूर में अटका। आजकल आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। दूर के धूल सुहाने होते हैं, पर जब वास्ता पड़ता है तो तबीयत साफ हो जाती है। नक्कड़ वाले खान साहब की तो कल पूंजी जाती रही थी। दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है। कुछ यार दोस्तों ने समझाया भी कि 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, मगर मेरे पास अव्वल तो था ही कितना। गंजी खाएगी क्या, नचोड़ेगी क्या। इसलिए सोचा ऐसा काम करना चाहिए कि एक पंथ 2 काज हों, आम के आम गुठलियों के दाम। इसलिए आजकल जरा मसरूफ रहता हूँ, वरना आप साहिबान की महफिल कहाँ छोड़ सकता हूँ। दोस्तों, देखा आपने इन 6 सत्रों में किस तरह मुहावरात को इस्तेमाल किया गया है। मश्क करने से आपको इस्तेमाल करना आ जाएगा। मशहूर कौल है कि बोलना बोलने से आता है और लिखना लिखने से आता है। लिखने लिखाने की 20 अक़साम है। किसी एक सनफ में लिखने से दूसरी भी लिखना आ जाती है। मिसाल के तौर पर आप सियासी कॉलम लिखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप सियासी कॉलम पढ़ते होंगे और सियासत पर आपकी गहरी नज़र होगी। सियासियात में आपने मास्टर भी किया हुआ होगा और आपकी दिलचस्पी का मौजू भी होगा, तब ही तो आप सियासत पर बात करते हैं। इसी तरह अगर आप कहानी लिखने का ज़ौक़ रखते हैं तो आप पहले कहानियाँ पढ़ें। कहानियाँ लिखने वाले कौन कौन हैं उनका मालूम करें, उन्हें बारीक बीनी और तवज्जो से पढ़ें, और छोटी छोटी समाजी अखलाकी मौज़ूआत पर कहानियाँ लिखने का आगाज़ करें। कहानी, अफसाना, ड्रामा, नावल, फिल्म, फीचर वगैरह, इनमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है। किरदार, डायलॉग, मकालमा, मंजर कशी और कहानी सब में मुश्तरका तौर पर होते हैं। मिसाल के तौर पर अफसाने और कहानी में फ़र्क ये है कि कहानी में असल वाक़या और वाक़इयत होती है, जबकि अफसाने में असल तख़य्युल और ख़यालात होते हैं। प्लाट, किरदार और मकालमा वगैरह दोनों में ही होता है। नावल में किरदारों, मकालमों, मंजरों, तख़य्युलात का इजाफा हो जाता है। नावल में कई किरदार होते हैं, कई मनाज़िर होते हैं, कई किस्म के मकालमे होते हैं। एक ख़ास प्लाट को लेकर चला जाता है, किसी आइडिया पर लिखा जाता है। ड्रामे में भी किरदार साजी होती है, मंजर कशी होती है, मकालमे होते हैं, मंजर निगारी भी होती है, तख़य्युलात भी होते हैं। छोटे छोटे कई वाक़यात को बयान किया जाता है। फिल्म कहानी के लंबे और तवील प्रोसेस
ڈرامہ نگاری ہو یا فلم رائٹنگ کا نام ہے، کہانی لکھنا ہو یا افسانہ نگاری، ڈاکومنٹری کا اسکرپٹ لکھنا ہو یا کسی پروگرام کا خاکہ، ان سب میں تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ ان سب کی بنیاد کہانی ہوتی ہے، قدر مشترک سب میں کہانی ہوتی ہے۔ تو آئیے کہانی لکھنے کا طریقہ جانتے ہیں۔ کہانی چنانچہ گزرے ہوئے زمانے کا واقعہ ہوتا ہے، اس لیے اسے ہمیشہ ماضی کے صیغے میں بیان کیا جاتا ہے۔ کہانی کسی خاکے اور پلاٹ پر لکھی جاتی ہے اور آخر میں سبق دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ والدین کی نافرمانی پر کہانی لکھنا چاہتے ہیں۔ اب اس کہانی کا پلاٹ اور خاکہ یہ ہے کہ ایک بچہ اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہوئے کوئی کام کرتا ہے، نتیجے کے طور پر اسے بھاری مالی جانی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ جس کہانی کا پلاٹ اور خاکہ جتنا مضبوط اور اچھا ہوگا، وہ کہانی اسی قدر عمدہ شمار ہوگی۔ دیکھیے، مکان تو ہمیشہ پلاٹ پر ہی تعمیر ہوتا ہے۔ اگر آپ کا پلاٹ ڈیفنس میں ہے، محل وقوع اچھا ہے، تو مکان بھی عمدہ تعمیر ہوگا۔ لیکن اگر آپ کا پلاٹ بھی ہے، محل وقوع بھی صحیح نہیں ہے، تو مکان بھی خواہ آپ اس پر جتنی بھی محنت کر لیں اچھا نہیں بنے گا۔ کہانی میں معلومات، تناظر، اسلوب، منظر کشی، ڈائیلاگ، مکالمہ سب کچھ ہوتا ہے۔ کہانی میں تکرار کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ الفاظ کے تکرار سے بچنے کے لیے مترادف کا استعمال کریں۔ اسم ظاہر کو دوسری مرتبہ لانا ہو تو نام دوبارہ لانے کی بجائے ضمیر دوبارہ لائیں۔ مثال کے طور پر جب آپ کہنا چاہیں کہ سمندر کے بہت سے فوائد ہیں، اس کی آبی حیات خشکی میں رہنے والوں کے لیے بہترین غذا ہے، تو یوں نہ کہیں کہ سمندر کی آبی حیات، سمندر کے لفظ کی جگہ اسم ضمیر لے آئیے۔ معنی اور مفاہیم کی تکرار سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ عناصر اور اشارات کی عقلی، منطقی، مربوط ترتیب کے مطابق مضمون کو لے کر چلیے۔ اشارات چنانچہ مرتب اور غیر مقرر ہوتے ہیں، اس لیے ان کے مطابق چلنے کی کوشش کریں۔ کہانی میں کوئی ایسی ترکیب، کوئی ایسا محاورہ یا مقولہ، کوئی ایسا شعر یا مصرع ہرگز استعمال نہ کریں جس کا مفہوم اور مطلب آپ خود نہیں سمجھتے۔ کہانی نہ تو اتنی لمبی ہو کہ پوری کتاب بن جائے، اور نہ ہی اتنی مختصر ہو کہ پیراگراف لگے اور بات ہی مکمل نہ ہو۔ جاندار اور اچھی کہانی کے لیے ان چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 1، جذبات کی صحیح سے ترجمانی۔ نمبر 2، منظر کشی اور منظر نگاری۔ نمبر 3، مکالمہ اور ڈائیلاگ۔ نمبر 4، کہانی کا اچھا پلاٹ اور عمدہ خاکہ۔ جب کسی کہانی میں کسی منظر یا پس منظر کا ذکر آئے تو اس کو حقیقی اور واقعاتی مناظر سے قریب ترین کر کے ایسے بیان کریں کہ پڑھنے والا اپنے آپ کو اسی جگہ محسوس کرے۔ کسی جگہ کی ایسی منظر نگاری کریں کہ جب پڑھنے والا کبھی اس جگہ جائے تو وہ محسوس کرے کہ یہی وہ جگہ ہے جس کو میں نے کہانی میں پڑھا تھا۔ اسی طرح آپ کہانی کے کسی کردار سے بلوائیں تو وہ ایسے بولے جیسے اصل میں بات کر رہا ہو، یعنی جذبات، دلی کیفیات اور احساسات کے موقع پر انسانی احساسات، قلبی واردات برمحل اور برجستہ بات کریں۔ اسی طرح آپ 2 یا 2 سے زائد افراد کے مابین مکالمہ کروائیں تو مکالموں کی بندش بالکل حقیقی گفتگو کی طرح ہو، نقل مطابق اصل معلوم ہو رہی ہو۔ بعض اوقات ایک کہانی کی تہ میں اور پس منظر میں ایک اور کہانی چل رہی ہوتی ہے۔ اگر ایسا موقع ہو تو ان دونوں میں ربط، تسلسل اور روانی برقرار رہنی چاہیے۔ تسلسل اور ربط ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ ابتدا میں چھوٹے چھوٹے سماجی اور اخلاقی موضوعات پر کہانیاں لکھنے کی کوشش کریں، پھر رفتہ رفتہ ہر موضوع پر لکھتے چلے جائیں۔ یہ بات درست ہے کہ شروع میں از خود طبع ذات کہانی لکھنا اور کہانی کا تسلسل برقرار رکھنا مشکل ہوتا ہے،
اس لیے خاکے کی مدد سے کہانی لکھنے کی مشق کریں، محنت مستقل مزاجی سے لکھیں اور کسی استاد سے اصلاح لیتے رہیں۔ جب چھوٹی چھوٹی کہانیوں کی مشق ہو جائے، جب الفاظ کا درست استعمال آ جائے، ضرب المثال اور محاورات سے مزین جملے بنانے آ جائے، منظر کشی اور جذبات نگاری میں قلم رواں ہو جائے، تو پھر تبازات کہانیاں لکھنے کا آغاز کریں۔ مثال کے طور پر یہ ایک اخلاقی پیغام دینے والی کہانی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شہزادہ شکار کھیلتے ہوئے جنگل میں ساتھوں سے بچھڑ کر راستہ بھول جاتا ہے۔ چلتے چلتے شام ہو گئی، دور سے ایک جھونپڑی دکھائی دی۔ نزدیک پہنچا تو معلوم ہوا کہ ایک کسان کا گھر ہے۔ شہزادے نے کسان سے کہا، رات کا وقت ہے، راستہ بھول گیا ہوں، تم اجازت دے دو تو رات یہاں کاٹ لوں۔ کسان نے کہا، آپ کا گھر ہے، آئیے بڑی خوشی سے یہاں ٹھہریے، جو کچھ روکھی سوکھی گھر میں موجود ہے حاضر ہے۔ شہزادے نے رات وہاں گزاری، خوب آرام پایا۔ صبح ہوئی تو اپنے گھر کا راستہ لیا۔ چلتے وقت تھیلی میں سے ایک اشرفی نکال کر کسان کو دینے لگا۔ کسان نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا، ہم نے آپ کی خدمت روپے کی لالچ میں نہیں کی، یہ تو ہمارا اخلاقی فرض تھا، آپ ہمیں شرمندہ کیوں کرتے ہیں؟ دن چڑھا تو کسان کا لڑکا بیل لے کر کھیتوں کو چل دیا۔ راستے میں اسے ایک تھیلی ملی، کھول کر دیکھا تو اس میں 20 اشرفیاں تھیں۔ لڑکے نے تھیلی قریب محفوظ جگہ دیکھ کر زمین میں دفن کر دی، دبا دی زمین میں، اور آ کر باپ کو اطلاع دی۔ باپ نے کہا، تم نے بہت اچھا کیا کہ تھیلی امانتاً زمین کو دے دی، یہ پرایا مال ہے، اس کے مالک کی تلاش کریں گے، جب ملے گا تو اسے دے دیں گے۔ ایک سال بعد شہزادہ پھر ادھر سے گزرا اور کسان سے ملنے کے لیے ٹھہر گیا۔ باتوں باتوں میں اس نے اپنی تھیلی کے گر جانے کا ذکر بھی کیا۔ کسان بہت خوش ہوا اور کہا، آپ کی تھیلی میرے لڑکے کو ملی تھی اور جہاں پایا تھا وہیں اس نے زمین میں دبا دیا، جائیے جا کر نکال لیجئے۔ شہزادے نے کہا، آپ منگوا دیں۔ کسان نے لڑکے کو بھیجا اور وہ تھیلی لے آیا۔ شہزادے نے تھیلی کو کھول کر دیکھا تو اشرفیاں پوری کی پوری موجود تھی۔ اس نے اس میں 20 اشرفیاں اور ڈال دیں اور کسان سے کہا، لو یہ تھیلی میں تمہارا انعام ہے، میں تمہارے بادشاہ کا بیٹا ہوں۔ یہ سن کر کسان کی فخر اور مسرت کی انتہا نہ رہی اور کہا، ہمیں معلوم نہ تھا کہ آپ ہمارے شہزادے ہیں، اب میں یہ انعام آپ سے لے لیتا ہوں، میں اسے اپنے لڑکے کے بیاہ پر خرچ کروں گا۔ سچ ہے، ایمانداری کا پھل انسان کو ضرور ملتا ہے اور ایماندار آدمی ہمیشہ دنیا میں سر بلند اور سرخرو ہوتا ہے۔ اب ایک اور چھوٹی سی کہانی سنیں اور پڑھیں۔ یہ کہانی مرحوم اشتیاق احمد کی پہلی کہانی ہے۔ 8ویں کلاس کے سب لڑکے مجھ سے بڑے تھے، میرا قد ان سب سے چھوٹا تھا۔ میں اس بات کو شدت سے محسوس کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ کسی طرح میرا قد بھی بڑھ جائے۔ اس غرض کے لیے میں لکڑی کی سیڑھی کا ڈنڈا پکڑ کر لٹک جاتا تھا۔ یہ ورزش میں صبح سویرے ضرور کرتا، ساتھ ہی اپنا قد بھی ماپتا رہتا تاکہ پتہ چل سکے کہ قد بڑھ رہا ہے یا نہیں۔ قد ناپنے کے لیے میں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ہمارے گھر کے ایک کمرے سے ملی ہوئی ایک چھوٹی سی کوٹھری تھی، اس کی چھت اتنی اونچی تھی کہ میں اس میں کھڑا ہو جاتا تھا تو میرا سر چھت سے نہیں لگتا تھا، میرے سر سے کچھ ہی اوپر وہ چھت تھی۔ میں درمیان میں اپنے سر پر ہاتھ کھڑا کر کے دیکھتا کہ میرا ہاتھ چھت کی کڑی سے لگا یا نہیں، یہ میرا روز کا معمول تھا۔ ایک روز میں لکڑی کی سیڑھی پر لٹکنے کے بعد کوٹھری میں گیا، اب سیدھا کھڑا ہوا تو ہاتھ اٹھا کر ناپنے کی کوشش سے پہلے ہی میرا سر چھت کی کڑی سے جا لگا۔ میں حیرت زدہ رہ گیا، خوشی سے پھول گیا اور لگا چلانے، امی جان میرا قد بڑھ گیا، میرا قد بڑھ گیا ہے۔ میرے چلانے کی آواز سن کر امی جان گھبرا کر میری طرف آئیں اور بولی، کیا ہوا، کیوں چیخ رہے ہو؟ امی میرا قد بڑھ گیا ہے، یہ دیکھیے میں روزانہ اس کوٹھری میں کھڑے ہو کر اپنا قد ماپتا تھا لیکن سر چھت سے نہیں لگتا تھا، آج لگ گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے
کہ میرا قد بڑھ گیا ہے۔ میری بات سن کر امی جان مسکرا دی۔ انہوں نے کہا بے وقوف، اتنی جلدی قد نہیں بڑھا کرتے، اس چھت کی ایک کڑی ٹوٹ کر ٹیڑھی ہو گئی ہے، تمہارا سر اس سے جا لگا ہے۔ میرے منہ سے مارے مایوسی کے نکلا اور امی جان ہنسنے لگی۔ انہوں نے ٹھیک ہی کہا تھا، قد اتنی جلدی نہیں بڑھا کرتے۔ کہانی کا ایک اور نمونہ دیکھیں۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی ندی کے کنارے برگد کا ایک درخت تھا جس پر ایک فاختہ نے گھونسلہ بنا رکھا تھا۔ اس درخت کے نیچے ایک چونٹی بھی رہتی تھی۔ ایک دن چونٹی ندی کے کنارے جا رہی تھی کہ اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ ندی میں گر گئی اور پانی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ بہنے لگی۔ قریب تھا کہ ڈوب جاتی، مگر خوش قسمتی سے فاختہ درخت پر بیٹھی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی ہمسائی کو مصیبت میں گرفتار دیکھ کر سخت بے چین ہوئی۔ اسے اور تو کچھ نہ سوجا، جھٹ درخت کی ٹہنی سے ایک پتا توڑا، اڑ کے چونٹی کے قریب پہنچی اور پتا اس کے آگے لا کر رکھ دیا۔ چونٹی پتے پر بیٹھ گئی، پتا آہستہ آہستہ کنارے سے آ لگا اور اسی طرح چونٹی صحیح سلامت پانی سے باہر نکل آئی۔ وہ فاختہ کی دل سے شکر گزار تھی جس نے اسے ڈوبنے سے بچا لیا تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس کے اگلے ہی روز ایک شکاری بندوق ہاتھ میں لیے شکار کھیلتا ہوا ادھر آ گیا۔ اس نے فاختہ کو درخت پر بیٹھے دیکھا تو اس پر نشانہ باندھ لیا۔ اچانک چونٹی کی نظر اس پر پڑ گئی۔ اسے فاختہ کا احسان یاد آ گیا کہ اس نے مجھے ایک دن بچایا تھا، اب مجھے بھی اس کے احسان کا بدلہ دینا چاہیے۔ فوراً دوڑی دوڑی گئی اور شکاری کے پاؤں پر اس زور سے کاٹا کہ وہ درد سے بلبلا اٹھا اور اس کا نشانہ خطا ہو گیا۔ اسی طرح فاختہ کی جان بچ گئی۔ یوں چونٹی نے اپنی ہمسائی کی نیکی کا بدلہ بھی دے دیا۔ وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے کام آنے پر بہت خوش تھے۔ اس کا اچھا بدلہ اسے مل جاتا ہے۔ اسی طرح آپ موسم بہار، موسم خزاں، ساحل سمندر، صبح کا پر نور منظر، صحرا میں ایک اداس شام کا منظر، گرم ترین رات کا سفر، ٹھنڈی رات میں ریل کا سفر، بارش کا منظر، شادی کے دن، موت کے دن، پہلا دن، خوشی کے لمحات جیسے مواقع پر ناظرین و سامعین، کہانی لمبی ہو یا مختصر اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ اصل کہانی کا پلاٹ اور سبق ہوتا ہے، کہانی کے کردار، منظر کشی، مکالمے اور انداز تحریر ہوتا ہے۔ جب آپ کو کہانی لکھنے کا طریقہ کار معلوم ہو گیا اور آپ نے مطالعے، مشاہدے اور روزانہ کی بنیاد پر مشق جاری رکھ کر 150 کہانیاں لکھ ڈالی اور کسی استاد سے اصلاح بھی لیتے رہے، تو اب آپ کے لیے افسانہ، ڈرامہ، ناول وغیرہ لکھنا بھی مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح مطالعہ بڑھا کر ناول بھی لکھ سکتے ہیں۔ مطالعے کی اہمیت کو آپ ایک مثال سے سمجھ لیں۔ شو روم سے نکالی گئی نئی گاڑی میں اس شو روم کی طرف سے 1 لیٹر پیٹرول ہدیتاً ڈال دیا جاتا ہے، مگر سمجھ لینے کی بات ہے کہ وہ 1 لیٹر پیٹرول ایک خاص مسافت تک تو کام دے دے گا، مگر گاڑی کی ساری زندگی چلتے رہنے کے لیے ہمیشہ نیا پیٹرول ڈالا جائے گا۔ بالکل اسی طرح زندگی کی ترقی کے لیے ہر روز نیا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیے، جو لوگ صرف لکھتے ہیں اور پڑھنے کا شوق نہیں رکھتے، ان کی تحریریں جلد ہی مرجھا جاتی ہیں۔ وہ خود کو دہرانے لگتے ہیں، مگر اظہار خیال اور احساس کی سطح پر خود کو دہرانا لکھنے والے کی شکست ہے، اور اس سے بچنے کے لیے مطالعہ ہے۔ آپ وہ سب کچھ پڑھیں جو آپ کو پڑھنا چاہیے۔ آپ جدید اور قدیم دونوں طرز کے ادب کا مطالعہ کریں، اس کے ساتھ ہی کسی اور زبان کا مطالعہ بھی ضرور کریں۔ اس سے تحریر میں تازگی، توانائی کا احساس ملتا ہے۔ لہٰذا اپنی ذہنی بنیادوں کو مطالعے کے ذوق سے اتنا مضبوط کر ڈالیں کہ ان پر آپ تخلیقات کی بڑی اور عظیم عمارتیں تعمیر کر سکیں۔ ایک بات اور یاد رکھیں، وہ یہ ہے کہ اپنے خیالات بلند رکھیں، نئے نئے خیالات اور آئیڈیاز سوچیں، خواب دیکھیں۔ خیالات حقیقت بن سکتے ہیں اور خوابوں کی تعبیر مل سکتی ہے، تخلیقی تخیل کو وجود مل سکتا ہے۔ کامیابی انہیں کے قدم چومتی ہے جو کامیابی کے خواب دیکھتے ہیں۔
تعبیر انہی کو ملتی ہے جو خواب دیکھتے ہیں، ناکامی انہی کا مقدر ٹھہرتی ہے جو لاپرواہی سے ناکامی کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں اور یقین سے کہتے ہیں کہ آپ کو شکست اور ناکامی ہوگی تو پھر یقیناً ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا، لیکن اگر آپ عزم مصمم کر لیں اور سوچ لیں کہ مجھے کامیابی ملے گی، مجھے کوئی ہرا نہیں سکتا، تو کوئی مائی کا لال آپ کو ہرا نہیں سکتا، شکست نہیں دے سکتا۔ ممکن ہے پہلی جست میں کامیابی نہ ملے، لیکن یہ بات پلے باندھ لے کہ ناکامی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوگی اگر آپ کا عزم بلند اور یقین پختہ ہے۔ آخری بات یہ سمجھ لیں کہ جب آپ کوئی چیز لکھتے ہیں تو اسے کسی بڑے کو چیک ضرور کروائیں کہ میں نے اس موضوع پر لکھا ہے، آیا یہ صحیح ہے یا نہیں، یا اس میں کوئی غلطی تو نہیں، گرامر اور اردو جملے کی کوئی غلطی ہے یا نہیں۔ وہ آپ کی تحریر کو دیکھ کر اس کی خامیاں بتائے گا۔ اس تحریر آپ لکھنے کی کوشش کرتے رہیں اور اپنی تحریر کی اصلاح کراتے رہیں۔ اس طریقے پر لکھنے سے ایک دن لکھنا ہی آ جائے گا۔ اے صحافت کے میدان میں نوجوان ہمت نہ ہار، اگر کچھ بھی نہیں آتا تو آج سے ہی کہانیاں پڑھنا، مطالعہ کرنا، گہری نظر سے مشاہدے کرنا شروع کر دے، کہانیوں کے چربے اتارنے لگ جا، خاکوں کی مدد سے روزانہ کی بنیاد پر لکھنا شروع کر دے۔ اقبال کا یہ مصرع ہر وقت دہراتا رہے کہ اگر تمہیں لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر۔ جب آپ کو پڑھنے کی عادت ہو جائے گی، روزانہ 20-25 کہانیاں پڑھنے اور سوچنے لگ جائیں گے تو انشاءاللہ لکھنے بھی لگ جائیں گے، اور کہانی لکھتے لکھتے آپ لکھاری بن۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اس طرح کی مزید کہانیاں، واقعات اور مزیدار ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ شکریہ۔